Dynamic Success the Junior College. Enter to win. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब आपके सामने सैयद शाह हामिद हुसैन शत्तारी साहब हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शत्तारी साहब जी, ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ को करोड़ों रुपए की वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कब्जे कर लिए गए और इसे बेच दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मोहतरम हकीम साहब, एक अहम तरीन आप जो है सवाल किए हैं जिसका डायरेक्ट मिल्लत इस्लामिया से ताल्लुक़ है। वक्फ जायदाद अल्लाह की जायदाद होती है। तेलंगाना तो बन के 7 साल हुआ, उससे पहले निज़ाम गवर्नमेंट जो हुकूमत करते रहे हैं और 1956 में आंध्रा बना और उस वक्त आंध्रा और तेलंगाना में जो वक्फ जायदादें थी वो जो है करोड़ों रुपए की थी और खुसूसन हैदराबाद और तेलंगाना में जो जायदादें हैं जिसका फर्स्ट सर्वे भी 1986 में हुआ था, वो भी लिस्ट मौजूद है। और उसके बाद दूसरा सर्वे हुआ जो आज तक जारी ना हो सका। सवाल ये है कि ये वक्फ जायदाद को तबाह करने वाले, सबूताज करने वाले कौन लोग थे? ये जो है मैं बिला मुबालगा आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मुसलमानों की खुसूसन बदनसीबी है कि 1956 के बाद 1957 का जो दौर आया, उसके बाद जो एक सियासी क़ुव्वत जो है मुसलमानों के तरफ से वारिद हुई और वारिस नहीं हुई बल्कि वारिद हुई और उसकी क़ियादत जो है 1970 के दरमियान तक आप देखिए इस कदर ज़ोर शोर से चलती रही कि वो लोग वक्फ जायदाद को तबाह करने का उनके पास मंसूबा तैयार हुआ। और जितनी वक्फ जायदादें तबाह हुई है, इसमें हमारी सियासी क़ियादत जो हम समझते हैं मुसलमानों की हमदर्द है, यकीन कीजिए ये मुसलमानों की दुश्मन क़ियादत है जो नुकसान पहुंचाती रही। आप देखिए शहर हैदराबाद में अगर नए पुल से चार मीनार के दरमियान में जो वक्फ प्रॉपर्टी है, अगर उसका किराया इंक्रीज़ कर दिया जाए तो आप यकीन कीजिए कि कम से कम 10,000 से 40,000 मुसलमानों को रोज़गार फराहम हो सकता है। मदीना बिल्डिंग और मदीना बिल्डिंग के अतराफ़ और चामीनार के दरमियान और उसके बाद नबी खाना मौलवी अकबर कि आप अंदाज़ा लगाइए, एक नॉन मुस्लिम IAS ऑफिसर ने मुझसे कहा था कि अगर आप मग़फ़िरत पे यकीन करते हैं तो मैं जनाब शत्तारी आपसे कहता हूँ कि आप इन मुकामों की मदीना नए पुल से चार मीनार की हद तक की जो जायदाद है उसका किराया इंक्रीज़ करा दो। आप अंदाज़ा लगाइए मदीना बिल्डिंग में किराएदार पे किन लोगों का कब्ज़ा है और कौन लोग उस जो है उस जायदादों को बेचते नहीं हैं बल्कि गुडविल पे उसको मुंतकिल एडवांस लेते। आपकी मिसाल ये है कि वह वोट को 500 रुपये किराया दिया जाता है जो वो 50,000 आना चाहिए। 50,000 दरमियान में जो शख्स है उन्हें जो है 50,000 रुपये ले लेता है और उसके बाद जो अमाउंट वो दी है 20% 25% तकसीम कर लेते हैं और उसके बाद जो क़ियादत है वो क़ियादत भी जो है उसकी शेयर होल्डर है। हमारी क़ियादत आँख बंद करके बिल्कुल ये काम करवा ये करते। आप देखिए वक्फ जायदाद अल्लाह की जायदाद है। मंशा वक्फ बहुत अहम तरीन पहलू होता है। आप शत्तारी साहब, हमने सुना था कि कुछ 5,000 करोड़ या कितने हज़ार करोड़ की मुझे याद नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड थे, अगर ये सारी तफसीलात अगर आप बता दें तो आवाम को भी मालूम होना चाहिए कि हकीकत में कौन लूट रहा है। देखिए 1954 में वक्फ कानून बना और 1955
1955 میں وقف بورڈ کا قیام عمل میں آیا اور اس کے بعد 1956 میں پورے اسٹیٹ میں ہندوستان بھر میں وقف بورڈ بنائے گئے. اور جب وقف بورڈ بنایا گیا تھا جو پہلے معتمد آئے تھے جناب مصطفیٰ علی خان صاحب تھے. وہ جو اس زمانے میں حیدرآباد کے IAS آفیسر جو ہے وہ ان کے پاس وہ ڈگری تھی. وہ جو ہے بہت اہم ترین کام کیے تھے. اس کے بعد ان 60 سال میں اگر کوئی شخص آئے تو جناب شیخ محمد اقبال جو IPS آفیسر تھے, بڑے دیانتدار آدمی تھے اور ان کو خوف خدا تھا, اور انہوں نے جو سروے کروایا انہوں نے برسر اقتدار کون سی پارٹی تھی شتپتھی صاحب؟ یہ کہ برسر اقتدار جو پارٹی تھی اس وقت جو ہے تیلگو دیشم کی حکومت تھی. تیلگو دیشم کی حکومت تھی. اقبال صاحب کا نائیڈو صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے اور ان کا بہترین امیج تھا ان کا. وقف بورڈ کے اسپیشل چیئرمین بن کر اس پہ ہاں وہ جو ہے اسپیشل آفیسر ہو کیا اسپیشل آفیسر بن کے آئے تھے. انہوں نے جو ہے جتنے شریف چمبل وادی کے ڈاکواں جو آپ کو محسوس نہیں ہوتے ہیں ان تمام کی فہرست انہوں نے پیش کیا. آپ دیکھتے ہیں سب سے بڑی جائیداد جو 567 ایکڑ زمین حضرت شاہ خاموش صاحب قبلہ کے جو سجادے کہتے ہیں وہ, لیکن ان کی اولاد سے نہیں ہے. اچھا ہاں وہ بھی جو ہے بیچ دیے اور وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف جائیداد نہیں ہے, لیکن جو ہے وقف میں اس کا ریکارڈ موجود ہے اور مقدمات بھی چل رہے ہیں. دوسری بات آپ میں شہریان حیدرآباد کو سنانا چاہتا ہوں اور میرا سر شرم سے جو ہے جھک جا رہا ہے. مکہ مسجد جیسی قلی قطب شاہوں نے اسے آباد کیا تھا اور وہاں پر 13 مکانوں پر ہمارے شاہ خاموش صاحب کے جو موجودہ سجادے ہیں ان کا قبضہ ہے. مکہ مسجد میں کوئی جو ہے آپ کی اطلاع کے بعد سے جانماز رکھنے کے لیے کوئی اسٹور روم نہیں ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے اس طرف توجہ نہیں کرتی, اس واسطے نہیں کرتی کہ ان کو خوف خدا نہیں ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہے ہم کو مرنا نہیں ہے. لیکن جو ہے جس انداز کا ان کے جو احساس ہے وہ یہ میں ایک شعر میں سنا دینا چاہتا ہوں. وہ یہ احساس ہے وہ میرا احساس یہی ہے کہ جو ہے ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ وہ شعر جو ہے یہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. علامہ اقبال نے کہا تھا. سمجھے آپ, یہ جو ہے آج ہمارے پاس اس کی کمی ہے. اور دوسری بڑی پراپرٹی شہر میں جو 100 کروڑ کی پراپرٹی ہے جو انجمن دستی پارچہ بافی کے قبضے میں ہے. جناب مرحوم کے معرفت الدین جو ہے اس کو ڈی وقف کرنا چاہتے تھے. ہم نے ہاؤس کمیٹی میں جا کے اس کو وقف کو برقرار رکھا. وقف بورڈ کی قیادت یا وقف بورڈ کے آفیسر جو ہے 100 کروڑ کی جو پراپرٹی ہے وہ نامپلی میں ہے, حمایت نگر میں ہے, نارائن گوڑے میں ہے. یہ جائیدادیں ہیں اور اس کے پاس دیکھیے جس کا کرایہ 7,000 سے 10,000 کے اندر وصول کیا جاتا ہے. تو یہ کرایہ مافیا جو ہے یہ بیچ میں یہ کرایہ کچھ واسطے وقف بورڈ میں کوئی دیانتدار آفیسر نہیں آتے. ایک بار ہمارے سلیم صاحب یہ بولے تھے کہ میں وقف بورڈ کا پانی بھی نہیں پیوں گا. ہاں نہیں, اس وقت سلیم صاحب کا جو وہ ہے کہ صرف پانی نہیں پینا چاہتے انہوں, باقی تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, پانی سے اجتناب برتتے ہیں. ہمارا تو احساس یہ ہے. صاحب یہ لینکو ہلز کا بھی لینکو ہلز پارٹی راج گوپال سے کہیں لندن میں باہر ڈیل ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے. یہ دیکھیے یہ جو ہے لینکو ہلز بڑے بڑے لوگ اس میں شامل رہے ہیں. رگڑا پارٹی راج گوپال جو شامل ہوئی تھی لندن میں, ہماری قیادت وہاں گئی تھی. نہیں, وائی ایس آر جو ہے جو یہ ہماری موجودہ قیادت سے بہت قریب تھا سمجھے آپ. اور وائی ایس آر نے جو کارنامہ انجام دیا ہے, ہماری قیادت اگر 100 سال بھی سجدے کرتے رہے تو مقام پہ نہیں جاتے. وائی ایس آر پورے آندھرا پردیش میں ہر جگہ گاؤں میں ایک دواخانہ قائم کیا, ایک مدرسہ قائم کیا, اس کے ساتھ ایک چرچ قائم کیا.
وہ آپ اندازہ لگائیے. ہم لوگ کچھ کام ہی نہیں کر سکتے. اگر وقف کی جائیدادیں صحیح طریقے سے اگر اس کا استعمال ہو، اس کی آمدنی سے حکومت کے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھ لیجیے وقف جائیداد کیونکہ ہمارے بزرگ اتنا رکھے ہیں. آپ دیکھ لیجیے مدینہ پبلک اسکول جو ہے اس کا منشا وقف تعلیم پہ رہے. ہم جو ہے ہمارے مرحوم کے معارف الدین سے ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ 200 بچوں کا ایڈمیشن دیتے ہیں، 100 بچوں میں یتیم بے کس مجبور لوگوں کو داخلہ دیجئے، 100 مالدار مسلمانوں کو دیجئے. انہوں نے نہیں سنا اور انہوں نے جو ہے کسی یتیم کو داخلہ نہیں دیتا تھا. اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں جو ہے جب کبھی کسی فارم میں اگر کسی کینڈیڈیٹ کے بعد لیٹ لکھا جاتا تھا وہ اس فارم کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. یہ ہماری بدنصیبی ہے. اور آج اگر قوم اور وہ قوم کے خصوصاً قوم کے وکلا، قوم کے دانشور، قوم کے پروفیسرز میں درخواست کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک یونیفارمیٹی اور جو ہے ایک کنونشن نہیں بلکہ آپ جو ہے ایک کمیٹی تشکیل دیجئے اور وہ پرماننٹ کمیٹی تشکیل دیجئے. وقف جائیداد ان کا پروٹیکشن اینڈ امپلیمنٹیشن اگر یہ کمیٹی بن جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آپ نہیں یہ اس لیے نہیں بنتی، ہماری قیادت جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردے کا کفن بھی چرا لینے والے لوگ ہیں. یہ ہماری قیادت مردوں کا کفن بھی لے لینے کی قائل ہے. ستاری صاحب ایک بات یہ کہیے مجھے، یہ ساری دنیا کی دولت اگر مجھے دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم تیری ابرو لینے والے ہیں تو بتائیے زندگی زیادہ اہمیت رکھتی یا یہ دولت زیادہ اہمیت رکھتی؟ دیکھیے جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے تحفے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. ایک آپ کو مثال بیان کر دینا چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے اہل سنت الجماعت کے فلسفیانہ جو ہے بزرگ تصور کیے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں. انہوں نے جو ہے ان کی سوانے میں ایک واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں اورات اور وظائف جو پڑھ رہا ہوں 21 دن 11 دن اور اس کے بعد میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اس کا کوئی اثر محسوس نہیں کیا. تو میں جو ہے ہماری والدہ سے جا کے انہوں نے دریافت کیے، اماں میں جب سے ہوش میں آیا ہوں اور عقل حلال مجھے کھلایا گیا ہے، یہ کیا بات ہے کہ وظائف میں جو کمی نہیں. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم حرام کھائے ہیں کیا. ان کی والدہ نے غور کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے تو ہم جب سے ہوش سنبھالے ہیں ہم تم کو حلال ہی کھلائے، حرام سے محفوظ. لیکن ایک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بازو جو ایک پڑوس میں ایک بیر کا جھاڑ تھا اور اس کی شاخ ہمارے گھر میں آئی تھی اور میں حاملہ تھی اور تم اس وقت پیٹ میں تھے. میں وہ ایک بیر کھا لی تھی اور بغیر اجازت کے، بس صرف بغیر اجازت کے میں بیر کھائی ہوں. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اسی کی وجہ سے جو تمہاری جو ہے وظائف اور تمہارے میں فیضان جاری نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے بیر حرام بیر دوسرے کا چھین کر زبردستی نہیں یہ کہ وہ پڑوس کا شاخ آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے والدہ سے درخواست کی، اماں آپ ان سے جا کے معافی چاہ لیجئے اور اگر وہ کچھ پیسے منگتے ہیں تو پیسے دے دیجئے. لیکن وہ ایسی خاتون دیندار خاتون تھی، جب پڑوس میں ان کے پاس گئی تو انہوں جو ہے نہ صرف خوشی سے معاف کیا بلکہ کہا کہ یہ ہونے والا بچہ آپ کے لیے بہت بہت سعادت مند ہوگا. ٹھیک ہے شتاری صاحب، اب یہ لوگ ہزاروں کروڑ کیا ان کو بس نہیں ہو رہے ہیں؟ ہزاروں کروڑ نہیں، آپ وقت زیادہ جو بیچ رہے ہیں، جو قبضے کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ دولت بس نہیں ہو رہی ہے؟ اے شعر سناتا ہوں، اے قافلے والوں سچ کہنا،
اے قافلے والوں سچ کہنا بے وجہ تو ہم بدنام نہیں، منزل کا تصور عام صحیح منزل کی محبت عام نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے حضور نظام دنیا کے ایشیا میں دوسرے نمبر کے سب سے زیادہ ریچسٹ پرسن تھے، آج 70 سال کے بعد ان کے پوترے جو ہے کرائے کے مکانوں میں ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی ختم کر دیا جا جی جی بالکل وہ کیا جا رہا ہے۔ خوف خدا نہیں ہے یہی ہے، یہ تو جو دیکھیے ہاں بس آپ اندازہ لگائیے، یہ سوال جو ہے آپ جو ہے حسینیوں سے مت کیجئے، یہ یزیدیوں سے سوال کیجئے، اس لیے یہ ہم لوگ حسینی ہیں، ہم جو ہے یزیدی فکر کچھ کے مخالف ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ملت کے کرنا چاہتا ہے، اور ہم کو امید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ظالمین کو ان کا بہت جلدی جو ہے پردہ فاش کرے گا اور وہ منزل سے دور ہو جائیں گے۔ ہم نے بڑے بڑے فرعون کا نام سنا، ہم جو ہے اکبر کا نام سنا، ہم نے جو ہے راون کا نام سنا، ان تمام کا نام سنا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے نام جو ہے مٹ گئے ہیں اور ان کے بھی نام مٹ جائیں گے۔ پھر اس کے باوجود بھی ہماری یہ قوم کیوں گمراہ ہے؟ کیوں اگر ہم اچھی بات کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ ہم سچائی بتانا چاہ رہے ہیں اور ہماری قوم جھوٹ دیکھنے کی کیا انہیں عادت ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیے، میں ابھی حضرت جنید بغدادی کا جو واقعہ آپ کو سنایا ہوں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائیے۔ ہمارے ملت کے دانشور، ہمارے علماء و فضلاء کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اطراف و کناف میں جو لوگ ہیں وہ عقل حلال کی طرف ہیں یا عقل حرام کی طرف ہے۔ جب لوگ جو ہے حرام کھاتے ہیں اور حرام چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتے۔ لیکن جو ہے حکم یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں یا جو عالم ہیں، ان کے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کے پہ فائز ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک حق گوئی کرتے رہیں۔ موت تو آنے والی ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یوں تو آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اب تو یہ موت کا جس کو یقین ہے وہ کبھی نہیں، اور میرا تو اپنا احساس ہے، ہم جس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آج کا جو دن ہے یہ تمہارا آخری دن ہے۔ اور میں اسی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو تقریباً 54 سال سے اس مہم میں جڑا ہوا ہوں، اور جو اللہ کے کرم سے بڑے بڑے رستم جو ہے میرے سامنے سے جو ہے پچھاڑ دیے گئے ہیں، اور میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، مگر آج بھی وقت ہے، اگر ملت توبہ کرے اور جو ہے اللہ سے رجوع ہو جائے تو جو ہے وہ دن دور نہیں ہے، ملت کے لیے اسباب ہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے وقف جائیداد بنیادی اعتبار سے اللہ کی جائیداد ہے، اور اس کو کا مستحق یتیم، یسیر، بے کس، مجبور، بیوہ ہے، وہ ان لوگوں کا حق ہے، ہم ان کا حق لے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کسی بھی بڑے قائد کی آپ ذرا تاریخ پلٹا کے دیکھیے، سوائے وقف جائیداد کے خرد برد کے اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ بس جو ہے وہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی جائیداد میں خلیفۃ اللہ ہوں، بس اللہ کی جائیداد پہ خلیفۃ اللہ قابض ہے، اور یہ اسی انداز سے چل رہا ہے۔ انقلابات کی فطرت تمہیں معلوم نہیں، انقلابات کی فطرت تمہیں معلوم نہیں، وقت کے سامنے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں، عزم کے سامنے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ تاری صاحب، ہم آخری میں یہ تو وقف جائیدادوں کی بات چیت ہوئی، جی ایک میسج ہماری قوم کو آپ دینا چاہیے جو شادیاں بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں اور شادیوں میں لین دین ہوتی ہے، اس پر پھر ایک بار آپ کہہ دیں تو شاید ہمارے معاشرے میں کچھ تو بدلاؤ آئے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کچھ موقع عطا کرتا ہے،
اگر کچھ ہمارے مسلم معاشرے میں اس واسطے ایک غریب معاشرہ ہے، ایک متوسط معاشرہ ہے، ایک مالدار معاشرہ ہے۔ مالدار معاشرہ ہمیشہ جو شراب و کباب کی طرف رہا ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن متوسط معاملہ وہ توبہ گناہ بھی کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے۔ تو اب ہمارے غریب طبقے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جو ہے دال کھانے سے بھی خوش ہے، لیکن متوسط طبقے کے لیے جو ہے یہ پیغام ہے میرا کہ آپ شادی بیاہ میں جو ہے جوڑے گھوڑے سے اجتناب برتیجیے۔ اگر آپ لڑکے والے ہیں تو آپ طے کر لیجئے کہ ہم لڑکی والے سے ایک پیسہ بھی جوڑے کا نہیں لیں گے، اور وہ خالصتاً حرام ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے فضلاء اور مشائخین کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت میں آنے سے پہلے پوچھیں کہ جوڑے گھوڑے کے لیے کچھ پیسے لیے ہیں کیا۔ اگر جوڑے گھوڑے کے لیے ہے تو فوراً واپس چلے جائیں۔ اس لیے جب تک کہ ہم معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اگر آپ جو ہے انقلابی کیفیت پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک انقلاب نہیں آئیں گا۔ تو آپ جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شادی کم سے کم سادگی کے ساتھ کریں۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو ہے شادی کو آسان بنایا جائے تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور ہمارا معاشرہ یہ ہو گیا ہے زنا، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ میں توبہ کرتا ہوں، زنا آسان ہو گیا ہے اور جو ہے شادی مشکل ہو گئی ہے۔ شتاری صاحب، لاکھوں روپے جوڑے کی رقم مانگی جا رہی ہے، دہیج مانگا جا رہا ہے، تو بتائیے اس کی وجہ سے کئی لڑکیاں بیٹھی ہیں، تو اس کے بارے میں آخری ایک چھوٹا سا دیکھیے جب جو ہے میں ابھی جو آپ سے جو شعر عرض کیا تھا، سمجھے آپ، اس میں یہ کہ قافلے والوں سچ کہنا، ہمارے قافلے میں سچ بولنے والوں کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اگر آج مسلم معاشرہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتا ہے اور جوڑے گھوڑے سے اجتناب نہیں برتتا، تو آپ اندازہ لگائیے آج تو 2% اور 3% مسلم لڑکیاں غیروں کے گھر کی زینت ہو جا رہی ہے۔ خدا نخواستہ وہ وقت آ جائے کہ 25% ہماری لڑکیاں غیروں کی زینت ہو جائیں گی۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، یہ تمام کے تمام ہمارے ساتھ رہ جائیں گے اور ہم قبر میں تنا رہیں گے۔ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے اس معاملے میں کوئی اقدام نہیں کیا، اور ہماری سیاسی قیادت کوئی اقدام نہیں کرتی، اس میں اقدام نہیں کرتی۔ انہوں تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح معاشرہ زیادہ سے زیادہ تباہ ہو جائے تو ان کے لیے فائدہ بخش ہو سکتا ہے، لیکن ہم کو خوف خدا ہے اور موت پہ یقین ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا فرما اور ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو شادی بیاہ میں سادگی سے کرے اور مجاہدانہ انداز سے نوجوان بچے آگے آ جائیں، اور تاکہ عزت و آبرو برقرار رہے، اور ہم کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جائیں تو ہم شرمندگی سے ہمارا سر جھکا نہ رہے۔ خدا بہت بہت شکریہ شتاری صاحب، کیونکہ ہم نے بھی مہم چلائی تھی، ہماری لڑکیاں غیر قوم کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن ہم مجبور ہیں، کیا کریں، اب ہم نہیں بتا سک رہے، کیونکہ ہمیں یوٹیوب کی جانب سے اور دوسرے بھی لوگ یہ کہے تھے کہ تیرا چینل بند کرا دیں گے، لیکن ہم نہیں ڈرے۔ مگر آپ سے یہ گزارش ہے کہ شادی سادگی سے کریں، جیسے ہمارے بزرگ شتاری صاحب نے جو کہا اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں، جو آپ تک جو اچھی اچھی باتیں پہنچائے ہیں۔ اللہ حافظ۔ Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. An Institute of Success Schools. اگر ہماری نیوز آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے شیئر کیجئے، لائک کیجئے،
پھر خاص طور پہ ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز، آپ کی آواز۔